अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं हूं मोहम्मद आसिफ, आप देख रहे हैं एजुकेशन पॉइंट। डियर, आज हमने बात करनी है बैचलर के हवाले से कि एफएससी के बाद बैचलर के लिए आप स्कॉलरशिप पर चीन कैसे जाओगे। तो यहाँ इस टॉपिक पे बात हुई है, बट यहाँ ग्रुप में नए मेंबर भी शामिल हुए हैं और अनफॉर्चुनेटली लोग वीडियो को एंड तक देखते नहीं हैं। तो एक क्वेश्चन बार बार इनबॉक्स में पूछा जाता है, तो मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। डियर, एक और चीज़ ऐड करता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में दो चीज़ें जिस पर मैंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया है कि ये सच है। एक ये बात कि अगर आप लोगों को अच्छी भलाई की तरफ बुलाओगे और बुरे कामों से मना करोगे, जो तबलीग वाले कहते हैं, तो आपको ऐसी जगह से रिज़्क मिलेगा जहां आपका वाहम व गुमान नहीं होगा। एक ये बात प्रूव हुई है, मैंने टेस्ट की है, इस पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मैं ये काम करता था जितना मुझसे हो सकता था बीएस में, एमएस में, बट ये प्रूव हुई है। ठीक है, गश्त तालीम इन चीज़ों में हम पार्टिसिपेट करते थे। और दूसरी ये बात, जब मैं एमएस कर रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रबल, बहुत ज़्यादा वो थी, टेंशन थी वहाँ पे, और वो मुश्किल मेरे लिए मुश्किल हुआ था, पैसों के लिहाज से भी और स्टडी के लिहाज से भी, क्योंकि यूटी में मैं कर रहा था और जो मेरा सुपरवाइज़र था वो एक चीज़ को नहीं मानता था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बट, लेकिन। वो कहता था मुझे लेकिन ना कहो, मुझे काम दिखाओ, जिसे पश्तो में कहते हैं मादा से कवल हो, खदा से सिलवा। तो वो हो को नहीं मानता था, लेकिन को। तो मैंने उस वक्त सोचा कि चलो मैं मेहनत करूँगा, जितना हो सके मैं करूँगा, एटलीस्ट मुझे ये पता चल जाएगा कि मेहनत का फल मिलता है कि नहीं। तो वो भी प्रूव हुआ। मैंने खूब मेहनत की एमएस में मैं बहुत ज़्यादा थक गया, इतना थक गया अगर मैं उसकी जगह किसी जॉब के लिए, किसी टेस्ट के लिए तैयारी करता था तो 17-18 स्केल हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं था। बट एक बार मैंने एमएस स्टार्ट किया था और मुझे शौक़ भी था, एजुकेशन का मुझे शौक़ था, तो मैं पहुंच गया वहाँ पे। बट मैंने इतनी मेहनत की कि मैंने सोचा अपने साथ, और मेहनत कर रहा था कि एक चीज़ तो प्रूव हो जाएगा, या तो कुछ मिलेगा या ये चीज़ प्रूव हो जाएगा कि मेहनत का फल नहीं मिलता। तो ये दो बातें मैंने अपनी ज़िंदगी में प्रूव की है। दूसरी बात, जो मेन टॉपिक है वीडियो का, वही है कि बीएफएससी के बाद आपने उसके लिए किस तरह आना है, स्कॉलरशिप पर चीन के लिए, सॉरी, चीन स्टडी के लिए कैसे आना है। देखिए डियर, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अक्टूबर में ये दोबारा स्टार्ट होंगे। जिन्होंने स्टार्ट लिया है वो तो प्रोसेस में है, बाकी अक्टूबर में स्टार्ट होंगे। तो इसके लिए दो किस्म की चीज़ें होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी डिमांड करती है कि आपके पास HSK 4 होनी चाहिए। ज़्यादातर 99% बैचलर चाइना में आप चाइनीज़ लैंग्वेज में पढ़ोगे। 99%, 1% यूनिवर्सिटी होगी जो इंग्लिश में ऑफ़र करेगी, बट मैंने नहीं देखी है। तो वो दो किस्म की यूनिवर्सिटी है। एक यूनिवर्सिटी आपसे कहती है आपके पास HSK 4 है, या वो आपसे या आप जब अप्लाई करते हो तो आप ऑटोमेटिकली अपलोड करते हो तो आपके सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाती है। एक किस्म की यूनिवर्सिटी ये होती है, और एक किस्म की यूनिवर्सिटी वो ये होती है जो कहते हैं कि आप अप्लाई करो, आप सेलेक्ट हो जाओगे, तो यहाँ आपने 1 ईयर चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ के HSK 4 टेस्ट पास करनी है। वो इजी होता है, आसान पास किया जाता है। बट टू टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, एक विदाउट HSK 4, आपने पाकिस्तान में HSK टेस्ट नहीं दिया होगा और यहाँ पे आकर आप लैंग्वेज सीखोगे और टेस्ट दोगे, और इस तरह। और एक ये होती है जो आपसे कहती है कि HSK 4 पाकिस्तान से पास करके आ जाए। तो देखिए डियर, आपके पास ऑलरेडी HSK 4 है, तो ये एक प्लस पॉइंट है और आपको वो मिल सकता है। बहुत कुछ मतलब आपके लिए नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ बढ़ जाते हैं कि आप उसमें अप्लाई करें। आपके पास HSK 4 नहीं है तो आपके लिए नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ जिसके लिए आप अप्लाई करें वो कम हो जाती है। तो एफएससी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि अक्टूबर में ये स्टार्ट होते हैं एडमिशन। अगर आपने कसम कही कि मैंने जाना है, बीएस पाकिस्तान में करें, बीएस के बाद स्कॉलरशिप ज़्यादा होते हैं, बट एफएससी के बाद भी अगर आप निकल गए, यहाँ हमारे साथ इतनी बांग्लादेशी स्टूडेंट्स है और इंडियन बीएस कर रहे, बट हमारे पाकिस्तानी कम है, बहुत कम है। 2 बंदे अभी तक मैंने, जो मुझे पता है, 2-3 जो बीएस कर रहे हैं यहाँ स्कॉलरशिप पे, जो मुझे पता है पाकिस्तान का, पंजाब से, और एक KPK से, एक दूसरा भी पंजाब से है। तो डियर, एक आप पासपोर्ट अभी से बनाना शुरू करें। ये एक स्टेप होता है कि आपने ले ली पासपोर्ट,
جو موسٹ امپارٹنٹ چیز ہے آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہو، کیونکہ یہ سرچنگ جو آپ نے کرنی ہے اور یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے، اور لیپ ٹاپ سے صحیح دوسری کرنی پڑے گی، مطلب صحیح سرچنگ آپ کو سیکھنی ہوگی اسکالرشپ کے حوالے سے۔ وہ سب چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اپنے سرچنگ کیسے کرنی ہے، اپنے فرسٹ سٹارٹ کیسے لینی ہے۔ تو ایک نمبر میں نے آپ کو بتا دیا پاسپورٹ، دوسری نمبر پہ آپ HSK 4 کی تیاری کریں، جس طرح بھی ہو، بس اکیڈمی کا پوچھے، یوٹیوب سے پتہ کرے کہ HSK 4 کیسے دوں گا، یہ اکیڈمی کہاں ہوتی ہے، چائنیز لینگویج کا ٹیسٹ ہے۔ تو HSK 4 مجھ سے نہ پوچھے، مجھے نہیں پتہ۔ تو HSK 4 کی تیاری کریں، ود آؤٹ HSK 4 آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک اور بھی اسکالرشپ ہے جسے کہتے ہیں HEC-CSC اسکالرشپ۔ HEC-CSC اسکالرشپ پر آپ ہیڈ ٹیسٹ دیتے ہو، پاکستان میں آج کل میرے خیال میں اس کے لیے ہیڈ ٹیسٹ ہیں، تو وہ آپ کو HEC سلیکٹ کرتی ہے، پھر اس کے بعد CSC سلیکٹ کرتی ہے، تو اس میں MBBS کا چانس بھی ہوتا ہے اور ادر ان فیلڈس کا چانس بھی ہوتا ہے۔ یہ کمپٹیٹیو ہوتا ہے، اس میں آپ نے اتنا اسٹڈی آپ کو کرنا ہوتا ہے کہ آپ پاکستان میں انجینئرنگ MBBS سے، آج کل تو انجینئرنگ کے اتنے مارکس نہیں ہیں، MBBS سے آپ صرف 1 یا 2 نمبر پہ آپ کی سلیکشن نہیں ہوئی ہو تو آپ یہاں آ سکتے ہیں۔ وہ کمپٹیٹیو اسکالرشپ ہے HEC-CSC اسکالرشپ، لیکن اسٹوڈنٹ حاصل کرتے ہیں، آ گئے ہیں کچھ اسٹوڈنٹ اس پر، پاکستان سے تو زیادہ آئے ہیں۔ میں ایک کو جانتا ہوں جو HEC اسکالرشپ پر آئے ہیں، 2 اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جو ڈائریکٹ CSC اسکالرشپ پر آئے، انہوں نے HEC سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان لوگوں کا۔ تو ایک یہ ہے کہ آپ وہ کر لیں، HSK 4 ٹیسٹ کی تیاری کر لے، وہ پاس کر لے، اور ایک یہ ہے کہ آپ کو اسکالرشپ کی سرچنگ آتی ہو اور آپ کے پاس HSK 4 ٹیسٹ نہیں ہے تو آپ پھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ 2 باتیں ہو گئی، اور تیسری بات یہ ہے کہ HEC-CSC اسکالرشپ جو دسمبر میں اناؤنس ہوتی ہے، جنوری میں ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اباؤٹ مارچ اپریل میں اس کی سلیکشن ہوتی ہے۔ مارچ ہے، اس بار سلیکشن ابھی تک نہیں ہوئی، تو مارچ تک اس کی، اپریل تک اس کی سلیکشن ہوتی ہے یا مئی تک۔ تو 3 ٹائپ کے آپ کے پاس آپشن ہے۔ اگر آپ کے پاس HSK 4، میں بار بار بات ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ لوگ ویڈیو کو ان تک دیکھتے نہیں ہیں اور پھر مختلف کویسچن۔ HSK 4 تو ہو تو آپ کے پاس نمبر آف یونیورسٹی بڑھیں گی جس کے لیے آپ اپلائی کرو گے۔ HSK 4 نہ ہو تو آپ اپلائی کر سکتے، بٹ آپ کے پاس نمبر آف یونیورسٹی کم ہوگی۔ ود آؤٹ HSK 4 آپ یہاں آ جاؤ گے تو آپ کی BS 5 سال ہو جائے گی، اگر HSK کے ساتھ آ جائے تو آپ کی BS 4 سال ہو جائے گی۔ اور ایک ہے HEC-CSC اسکالرشپ، اس کے لیے HSK 4 کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ اب یہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ نہ پوچھے کہ میں ایجنٹس کے ذریعے تھرو کروں، ڈیئر مجھے ایجنٹ کا پتہ نہیں ہے، بٹ اتنا مجھے پتہ ہے کہ یہ اپلائی آپ خود کر سکتے ہیں۔ دوسری یہ پتہ نہ کرے کہ میں نے سٹارٹ کہاں سے لینا ہے۔ دیکھیے ڈیئر، یہ ایجوکیشن پوائنٹ جو گروپ ہے، اس پہ میں کسی اور کا پوسٹ الاؤ اس لیے نہیں کرتا تاکہ یہاں زیادہ پوسٹ نہ ہو، اور صرف ٹو دی پوائنٹ میرے پوسٹ جو میں جانتا ہوں اور وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو یہاں پہ اس ایجوکیشن پوائنٹ کے گروپ میں آپ نیچے جائیں، یہاں پہ کوئی ایکسٹرا ویسٹرا پوسٹ نہیں ہے، نہ میں اپروو کرتا ہوں کسی اور کے پوسٹ، اس لیے صرف کیونکہ اس کے لیے اور بھی گروپس موجود ہیں، آپ وہاں پہ اپنے پوسٹ کر سکتے ہیں، کویسچن کر سکتے ہیں، تاکہ یہاں صرف وہ پوسٹ رہے جو انفارمیٹیو ہو اور میں آپ تک پہنچا سکوں۔ اور دوسری بات، کہاں سے سٹارٹ لے لوں؟ اس گروپ میں نیچے آ جائے، میں نے اس کے ریلیٹڈ بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کی ہے کہ اگر آپ غریب بندہ ہو تو آپ نے سٹارٹ کہاں سے لینا ہے، آپ نے اسکالرشپ کیسے ڈھونڈنی ہے، بیسٹ اسکالرشپ ویب سائٹ کون سے ہے، یہ سب چیزیں۔ دوسری بات، چائنا اسٹڈی کے حوالے سے کیسا ہے؟ ڈیئر، باتیں بہت زیادہ ہیں، بٹ چائنا اسٹڈی کے حوالے سے پاکستان سے 1,00,000 گنا میں بتاؤں تو کم ہوگا، بہتر ہے۔ پاکستان سے 1,00,000 گنا بتاؤں تو میں نے کم بتا دیا، بٹ یہ ایک فگر ہے جو میں نے پڑھ لیا، کافی بہتر ہے، کافی۔ پیسے کتنے دیتے؟ اتنے دیتے ہیں کہ آپ کے پاکٹ منی، آپ کے شرٹ، آپ کے ٹراؤزر، آپ کے ہیئر کٹنگ، آپ کے فوڈ، سب کچھ کرنے کے بعد اتنا بچ جاتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو گفٹ بھیجنا چاہے تو آپ بھیج سکتے ہیں، گھر میں یا جدھر بھی، ٹھیک ہے؟ تو پیسوں کی وہ نہیں ہوتی مسئلہ۔ اب کتنا دیتے ہیں ایک یونیورسٹی، وہ آپ جس یونیورسٹی کو اپلائی کرتے ہو یا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس یونیورسٹی کے ایڈمیشن آ گئے، تو اس یونیورسٹی نے یہ چیز بھی مینشن کیا ہوتا ہے کلیئر کٹ کہ ہم نے اتنے پیسے آپ کو دینے ہیں۔ چائنیز پاکستانی اس کے بارے میں صرف ایک بات جانتے ہیں، جب آپ ان سے پوچھو گے کہ آپ پاکستان کے بارے میں کیا جانتے ہو تو وہ صرف ایک بات جانتے ہیں کہ چائنا پاکستان آر فرینڈز،
وہ صرف یہ بات جانتے ہیں، انہوں نے بکس میں پڑھی ہوگی یا کسی ہسٹری میں ان کو وہ پڑھتے ہوں گے۔ تو چائنیز پاکستانیوں کے ساتھ زبردست ٹریٹ کرتے ہیں، چائنیز بہت زبردست سب کے ساتھ ایک جیسے ٹریٹ کرتے، اور یہ نرم لوگ ہیں، کام، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جینے دو، آپ بھی جیو۔ پاکستانیوں کی طرح نہیں ہے کہ نہ ہم نے جینا ہے نہ کسی اور نے جینا ہے، یہ کہتے ہیں آپ جیو ہمیں جینے دو، اس کا یہ پالیسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو میرے خیال میں لینتھی ہو گیا، بٹ یہ ایک ضروری میسج تھا FEC اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اور ڈیئر یہ دیکھیں ایک بات یہاں پہ یہ نہ سوچے کہ یہ بندہ اسکالرشپ پہ گیا اور میں رہ گیا، اسپیشلی FEC والوں کو بتا رہا ہوں، ڈیئر ہم نے کافی محنت کی ہے، ایسے ہم نہیں آئے ہیں۔ 4 سال انجینئرنگ یونیورسٹی UT میں پڑھا ہے، پھر MSB وہاں سے کیا ہے، 2 سال ہوتا ہے، ہم نے 3.5 سال میں بورڈ کیا ہے، تو بہت سٹرگل کے بعد ہم یہاں پہنچے۔ ہمارے پاس BS کی یونیورسٹی ٹاپ کلاس، BS کی ڈگری ٹاپ کلاس یونیورسٹی سے تھی، MS کی ڈگری ٹاپ کلاس یونیورسٹی تھی، اور اس کے بعد بھی 4-5 مہینے ہم نے لیپ ٹاپ کو خوب رگڑا دیا ہے، خوب سرچنگ کی ہے، اس کے بعد ہم یہاں پہنچے۔ ایسا نہیں ہے، آسان نہیں ہے، بٹ مشکل بھی نہیں ہے، لینتھی پروسیس ہے، اسٹیمنا مانگتی ہے، شوق مانگتی ہے۔ بے روزگاری کی وجہ سے آپ آ رہے ہیں تو بالکل نہ آئے، کیونکہ یہاں آپ نے پڑھنا ہے اور پاکستان سے زیادہ پڑھنا ہے، مشکل کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں، میں آپ کو کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ نہ آئے، پاکستان سے نکلے، ایٹ لیسٹ یہاں پر آپ آ گئے، بات لمبی ہو رہی بٹ آپ آ گئے، آپ کو ڈگری نہ ملی، آپ ناکام لوٹے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں آپ کامیاب انسان ہوں گے، آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ نے لائف دیکھی ہوگی، آپ پاکستان میں واپس جا کر ٹائم نہیں گزارو گے، لائف گزارو گے۔ تو اس چیز کی فکر نہ کرے کہ ڈگری لے کر پاکستان میں کیا کروں گا اور پھر بھی پاکستان جانا ہے اور پھر پاکستان میں جاب نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے پاکستان کیوں جانا ہوگا؟ چائنا میں کام کرو گے، ادھر سعودی عرب میں جاؤ گے، ادر کنٹریز میں جاؤ گے، چائنا سے باقی کنٹریز میں جانا آپ کے لیے پھر آسان ہوگا، وہ لوگ آپ کو پریفر کریں گے کہ اس نے یہاں پہ ٹائم گزارا ہے، یہ انٹرنیشنل لیول کا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان سے آپ کہاں تک جا سکتے ہو زیادہ سے زیادہ؟ لاہور اور اسلام آباد تک بندہ نہیں جا سکتا، تو پھر ادھر کس طرح جائے گا؟ US یا دوسرے ممالک میں بیسٹ پوسٹ پہ کام کرنے کا۔ ہاں، تو آپ لوگ پوچھیں کسی سے جو امارات ہے یا سعودی عرب جدھر بھی ہے، تو وہاں پہ چائنیز کو کون سے پوسٹ دیے جاتے ہیں اور پاکستانی کو کون سے پوسٹ دیے جاتے ہیں، یا پاکستانی کون سے پوسٹ پر ہے اور چائنیز کون سے پوسٹ پر ہے، یہ آپ لوگوں سے پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ بٹ ایٹ دی اینڈ سمری یہ ہے کہ اس کا نہ سوچے کہ چائنیز کی ڈگری کیسے، چائنیز کی ڈگری بیسٹ ہے، آپ یہاں پہ کمفرٹیبل فیل کرو گے، آپ کو کوئی مسئلہ یہاں پہ نہیں ہوگا۔ بٹ یہ ہے صرف کہ آپ نے اللہ سے وہ نہیں توڑنا ہے، تعلق نہیں توڑنا ہے، وہ تعلق آپ کا برقرار رہے۔ تو باقی تو یہ دنیا بنی مسلمانوں کے لیے ہے، یہ انگریز وغیرہ تو ویسے ٹائم پاس کر رہے ہیں، بنی تو ہمارے لیے، بٹ ہم نے ایسی بنائی ہے کہ ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں اور یہ غیر مسلم وہ کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے ایسی بنائی ہے، بٹ یہ ایکچولی ایسی ہے مسلمانوں کے لیے، مسلمان زندگی گزاریں گے، ان لوگوں نے ٹائم پاس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تھینکس فار واچنگ، ویڈیو انفارمیٹیو لگے تو نہ لائک کرے نہ کمنٹ کرے، کسی بھی فرینڈ کو صرف سینڈ کر دے تاکہ وہ دیکھ لے، مجھے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شہرت کی کسی بھی چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے، بٹ یہ فیور میرے ساتھ کرے کہ یہ میرا شوق ہے کہ لوگوں تک میرے ساتھ جو نالج ہو وہ آپ کے ساتھ بھی ہو، یہ میرا شوق ہے، اور اس شوق کو پورا کرنے کے لیے میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، نہ لائک کرے نہ کمنٹ کرے نہ مجھے کچھ بھی نہ کہے مجھے، ہاں ماشاء اللہ دل میں کہے اگر آپ کو لگے، بٹ فارورڈ ضرور کریں۔ تھینک یو۔